नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान की आमद है, लिहाजा थोड़ा सा इसमें क्या करना है हमने उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि पूरा साल जो गुनाह इंसान से सरज़द हो जाते हैं उनको बख्शवाने का ये महीना है, अल्लाह की रहमतें समेटने का महीना है। और अल्लाह ताला ख़ुद एक हदीस में फरमाया गया कि अस्सियाम जुन्ना, यानी रोज़ा ढाल है गुनाह से और आतिश दोज़ख से भी रोज़ा बचाता है। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस आई है। तो रोज़े की हिफाजत करनी पड़ेगी कि अगर रोज़े को पूरे तमाम और अहकाम और आदाब की मुकम्मल रियायत के साथ पूरा किया जाए तो बिलाशुबा वो गुनाहों से महफूज रखता है। और ख़ास रोज़ा के वक्त भी और इसके बाद भी अगर किसी ने रोज़ा रखा लेकिन दूसरे गुनाहों में मशगूल रहा तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रख कर झूठी बात और गलत काम ना छोड़े तो अल्लाह को कुछ हाजत नहीं कि वो गुनाहों को छोड़े बगैर महज खाना पीना छोड़ दे। तो इससे मालूम हो रहा है कि सिर्फ नील बाय माउथ ही नहीं कि खाना पीना नहीं छोड़ना, बल्कि बाकी भी गुनाह के काम छोड़ने पड़ेंगे। जिस तरह के एक और हदीस में फरमाया गया कि जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो गंदी बातें ना करे, शोर ना मचाए, और अगर कोई शख्स गाली गलूच झगड़ा करने लगे तो उसको कह दे इन्नी साइम कि मैं रोज़े से हूँ, मैंने आपसे कोई झगड़ा वगैरह नहीं करना। तो जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक दिन रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला उसको आतिश दोज़ख से इतनी दूर कर देंगे जितनी और कोई शख्स 70 साल तक चल कर पहुँचे। और ये जो सवाब है ख़ास रमज़ान के रोज़ों के लिए है। और अहमद और तिरमिज़ी और अबू दाऊद और इब्ने माजा में यह हदीस आई है कि शरअन जिसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त ना हो और आजिज़ करने वाला मर्ज़ भी लाहक ना हो, उसने अगर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया तो उम्र भर रोज़े रखने से भी इस एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं होगी, अगरचे बतौर क़ज़ा उम्र भर भी रोज़े रख ले। तो रोज़े का एक और वसफ़ है और वो खूबी क्या है कि इंसान के हर अमल का अजर कम अज़ कम 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा इस कानून से मुस्तस्ना है, क्योंकि वो ख़ास अल्लाह ने फरमाया वो ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। बंदा मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशों को और खाने पीने को छोड़ देता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादारों के लिए जन्नत का एक ख़ास दरवाज़ा मुकर्रर है कि जन्नत में 8 दरवाज़े हैं, जिनमें से एक का नाम रियान है और इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। और रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त होती है और एक खुशी उस वक्त होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। और दर हकीकत रब की मुलाकात ही तो इबादत का असली मकसद है। और उस वक़्त की खुशी का क्या कहना जब आजिज़ बंदे अपने माबूद से मुलाकात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये मुलाकात नसीब फरमाए। और अगली चीज़ जो है रमज़ान और कुरान, रमज़ान और कुरान का चोली दामन का साथ है, जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो क़याम रमज़ान यानी नमाज तरावी ये भी कुरान पाक पढ़ने और सुनने के लिए है। दिन को रोज़ा में मशगूलियत और रात को तरावी में खड़े होकर ज़ौक़ और शौक़ से कुरान पढ़ना या सुनना, इससे मोमिन के दिल में एक अजीब कैफ़ पैदा होता है और ये दोनों शुगल क़यामत के दिन मोमिन के काम आएंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है रोज़ा और कुरान बंदा के लिए बारगाहे खुदाबंदी में सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि ऐ रब, मैंने इस बंदे को दिन में खाने पीने से और दूसरी ख्वाहिशों से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे हक़ में मेरी सिफारिश कबूल कीजिए।
اور قرآن مجید عرض کرے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کیجئے، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور وہ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال آپ نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن سننا اور سنانا مسنون ہے، کہ رمضان میں ہمت کیجئے، قرآن سنیے اور قرآن سنائیے۔ تو رمضان المبارک میں صیام اور قیام کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مشکات المصابیح میں اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس مبارک حدیث میں رمضان شریف کے روزے پر پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے، اور رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح اور نوافل پڑھنے اور شب قدر میں قیام کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قیام رمضان اور قیام شب قدر پر گزشتہ گناہوں کی معافی کا بھی اعلان ہے۔ اور تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے ہر مرد اور عورت کے لیے، کہ مرد جو ہیں وہ مساجد میں جائیں، تراویح قیام اللیل کریں، تراویح ادا کریں، اور عورتیں اپنی گھر کی مسجدوں میں، یعنی وہ جگہ جہاں پر نماز ادا کرتی ہیں، اس میں کاہلی اور سستی نہ کریں۔ اور رمضان جو ہے وہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مشکات میں اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ آنے پر شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، اور شروع ماہ رمضان سے ہی جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو ختم پورا رمضان مکمل ہونے تک بند نہیں کیے جاتے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو مہینہ ختم ہونے تک کھولے نہیں جاتے۔ اور نمبر 3، ایک منادی روزانہ رمضان کی راتوں میں پکار کر کہتا ہے کہ اے نیکی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے تلاش کرنے والے رک جا۔ اور نمبر 4، رمضان میں روزانہ رات کو اللہ جل شانہ بہت سے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک بہت سی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور آخرت کی کمائی کا بہت بڑا سیزن ہے۔ جس طرح عام کاروبار کرنے والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ پیک ٹائم آئے اور ہمارے کاروبار چمکے، اسی طرح نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان اور تہجد، اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ سحری کے لیے انسان نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے اور اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا کر دے۔ اور رمضان میں سخاوت، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، جب بھوکا پیٹ ہوتا ہے تو جو غریب لوگ ہیں، بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک سخاوت کا مہینہ ہے، اس میں جس قدر فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، اور اس میں روزہ افطار کرانے اور روزہ کھولنے کے بعد روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانے کی بھی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اس مہینے کو شہر المواساة یعنی کہ غمخواری کا مہینہ فرمایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرما دیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں تمام ایام سے زیادہ ہو جاتی تھی۔
رمضان میں ہر رات کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن شریف سناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل ملاقات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے جو بارش لاتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں روزہ افطار کروانا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا مجاہد کو سامان دے دیا تو اس کو روزہ دار اور غازی جیسا اجر ملے گا، اور غازی اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کچھ کمی نہ ہوگی، جیسا کہ دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اور روزہ میں بھول چوک کر کھا لینا، رحمت اللہ العالمین نے فرمایا کہ جو شخص روزہ میں بھول کر کھا پی لے تو روزہ پورا کر لے، یعنی کہ یہ نہ سمجھے کہ اب میرا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ روزہ پورا کر لے، کیونکہ اس کا کچھ قصور نہیں، اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے اور اسے سیدنا ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور روزے میں سحری کھانا، سحری کھانے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے اور اسے انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور یہاں پر لوگ سوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہم نے نہیں کھانا اور ہم نے ویسے ہی نیت کر لی اور ہم نے 8 پہر کا روزہ رکھ لیا، تو لیکن یہاں پر سحری کھانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ تو اب اس بات پر اس ماہ رمضان میں غور کیجئے گا کہ اگر ہم بغیر کھائے، یعنی کہ اتنی ہم سستی پکڑ لیتے ہیں کہ اٹھنے کے بجائے سوئے رہتے ہیں اور بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ ویسا ہی روزہ ہے جیسا کہ اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر خدا اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اور طبرانی میں یہ حدیث آئی ہے اور اسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً روزہ کھول لیا کریں کہ بندوں میں آپ مجھے سب سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے، یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً افطار کرتا ہے اور اس میں جلدی کا خوب اہتمام رہتا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان فرمایا ہے اور فرمایا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ادھر سے یعنی مشرق سے رات آ گئی اور ادھر سے یعنی مغرب سے دن چلا گیا تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ آگے انتظار کرنا فضول ہے بلکہ مکروہ ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے عین آخری وقت پہ جا کے واش روم میں چلے جاتے ہیں، ادھر ٹائم لگاتے ہیں اور جب نکل کر آتے ہیں تو اس وقت تک روزہ جو ہے افطار ہوئے کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر جان بوجھ کر افطار میں دیر کر رہے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے اور سلمان بن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا ہے۔ اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے اور اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور روزہ جنابت روزہ کے منافی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رمضان المبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت جنابت صبح ہو جاتی تھی، اور یہ جنابت احتلام کی نہیں بلکہ بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر روزہ رکھتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے غسل نہیں فرمایا اور روزہ کی نیت فرما لی، پھر طلوع آفتاب سے پہلے غسل فرما کر نماز پڑھ لی۔ اس طرح سے روزہ کا کچھ حصہ حالت جنابت میں گزرا، اس لیے کہ روزہ بالکل ابتدا یعنی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور روزہ میں مسواک کرنا، حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت روزہ اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس کا میں شمار نہیں کر سکتا۔ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے۔ مسواک تر ہو یا خشک روزہ میں ہر وقت کر سکتے ہیں، البتہ منجن، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پاؤڈر
یا کوئلہ وغیرہ سے روزہ میں دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ اور روزہ میں سرما لگانا، اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سرما لگا سکتے ہیں روزہ رکھ کر؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، کیا میں روزہ میں سرما لگا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سرما لگا لو۔ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ روزے کی فضیلت ہیں، اور ہمیں یہ کام کرنے چاہیے روزہ رکھ کے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ گالی گلوچ ہے، فسق و فجور ہے، اور غیبت ہے، چگلی ہے، کہ روزہ جو ہے جس چیز نے روزہ رکھ کے دو چیزوں کی حفاظت کی، یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں، ایک انسان کی زبان اور دوسری شرمگاہ۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ زبان اور شرمگاہ، اور ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے۔ روزہ میں منہ یعنی کہ زبان اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے، اور اسی لیے ان دونوں راستوں سے جو گناہ سرزد ہونے تھے، روزہ ان سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو اس کو کہا گیا کہ الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے گناہ سے اور آتش دوزخ سے بھی بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کے روزوں کی بدولت ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور 4 کاموں کی کثرت کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اور وہ 2 کام جن کے ذریعے خدا پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا، اور نمبر 2 خدا پاک سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ اور 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے وہ یہ ہیں، نمبر 1 جنت کا سوال کرنا، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من سخطک والنار، دوزخ سے۔ نمبر 2 دوزخ سے پناہ مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسان طریقے سے ماہ رمضان میں داخل فرمائے، اور آسان طریقے سے ہمیں ماہ رمضان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔